बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद गुलाम अब्बास शिराजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रूहानी उस्ताद। रूहानी उस्ताद में आज हम आपको बताएंगे कि रूहानियत अपने अंदर किस तरह पैदा की जाए। बाद लोग सवाल करते हैं, भाईजान हम अल्लाह के नज़दीक होना चाहते हैं, हम अल्लाह की खुशूदी हासिल करना चाहते हैं, हम अपनी रूहानियत बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका क्या कोई वजीफ़ा है या कोई अमल है, क्या है? तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जल्ला शानहू ने चाहा वो पाक और मुनज़्ज़ह है। नंबर 1 पे फार्मूला दे रहा हूँ, मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला ने चाहा तो वही बारीक बीन है, ना कि मैं हूँ। पहली चीज़ है कि याद रखिएगा, खुदा रब्बिल आलमीन या अर्रहीमीन पाक हिकमत वाला सजदे हमेशा वो नियतों से भी उठा लेता है। मतलब कि अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए आपने ज़ोहर या असर कोई मगरिब कोई नमाज छूट भी गई है आपकी 2 मिनट, और आप जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो अल्लाह जल्ला शानहू के अहकामात पे गुजार रहे हैं, किसी का हक नहीं खाते, झूठ नहीं बोलते, गीबत नहीं करते, चुगली नहीं करते, कीना नहीं करते, जिना के करीब भी नहीं जाते, हुस्न इखलाक से पेश आते हैं, है ना, किसी को ईज़ा नहीं पहुँचाते, गरूर और तकब्बुर से जैसी लानत से बचे रहते हैं, तो खुदा आपके नियतों से भी सजदे उठा लेता है कि ऐ बंदे तेरे सजदे कबूल हुए। ये पहली सीढ़ी है, नेसेसरी नियत। अगर आपने ये पहली नियत सीढ़ी पूरी कर ली तो यकीन जान लीजिए रूहानी कुव्वत का सफ़र शुरू हो चुका। दूसरी चीज़ है, अपने नफ्स पे कंट्रोल होना। नफ्स पे मतलब कि देखो, एक एक है रूहानी और एक है जिस्मानी। 2 चीज़ें मैं बताता हूँ आपको इसके अंदर, जो आपकी रूहानी कुव्वत में आपको इंशाअल्लाह ताला कामयाब करेगी। पहली जो चीज़ है इसके अंदर जिस्मानी, वो है आप अपने नफ्स पे कंट्रोल करें। मतलब कि जो ग़ज़ा है, समझ रहे? अब आप अपने जिस्मानी जो आपका नफ्स है आप उसको राज़ी रखते हैं, उसको खुराक प्रोवाइड करते हैं। जिस्मानी नफ्स कौन सा होता है? यही जिससे इंसान औरत से हम बिस्तरी लेता है, जिस्मानी है ना, जिस्म है। अब आप खुराक खाते हैं, गंदम खाते हैं, अंडे खाते हैं, मछली खाते हैं, साग खाते हैं, गोश्त खाते हैं, दूध पीते हैं, खजूरें खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आप ग़ज़ा दे रहे हैं अपने नफ्स को। जब इंसान गंदम का दाना खाता है तो उसमें नफ्स उस पे मज़ीद मज़बूत होना शुरू हो जाता है। तो आदमी का दिल करता है कि वो कहीं हम बिस्तरी करे, ये नहीं कि शहवत में इज़ाफ़ा करता है। जब इंसान खुराक खाता है ना, तो उसमें ताकत आती है, और जब ताकत आती है तो उसका दिल, अल्लाह ने ये चीज़ रखी है, वो किसी औरत के पास जाना चाहता है, अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, अपने नफ्स को ठंडा करना चाहता है। ये है जिस्मानी नफ्स की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो आपने ग़ज़ा जिस्मानी नफ्स को नहीं देनी है, आपने खुराक देनी है रूहानी नफ्स को देनी है। ये नहीं कि रूह की ग़ज़ा जो बेहतरीन, जो आपको कामयाब कर देगी, रूहानी कुव्वत बेदार करेगी, रूह को ग़ज़ा दें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। अगर रूहानी कुव्वत उसकी तासीर चाहते हो और अल्लाह जल्ला शानहू की रज़ामंदी चाहते हो, तो आप अपने रूह को ग़ज़ा दें। अब रूह को ग़ज़ा कैसे देनी है? मान लीजिए, मतलब कि पहली जो चीज़ है इसके अंदर कि आप कोशिश करें कि चलते फिरते, मतलब कि अल्लाह का कोई भी इसम ले लें, जो लोग कुरान नहीं भी पढ़े हुए, कोई भी उसकी, मान लीजिए सबसे जो आसान, जो बच्चे बच्चे को भी आता है, वो कलमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहीं तक, ठीक है? ला इलाहा इल्लल्लाह चलते फिरते पढ़ते रहे, ठीक है? ज़बान में तासीर गीठा खुलती है इससे करने पढ़ने से। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज़ है इसमें कि कम से कम खाएँ। समझ रहे बात को? कम से कम खाएँ। जब रोज़े रखता है तो उस टाइम इंसान का नफ्स काम नहीं करता, जिस्मानी नफ्स, उसमें शहवत उसमें बहुत कम हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है बंदे को। जब आप शुरू-शुरू में रोज़े रखते हैं, होता है ना? आपका दिल कभी भी नहीं करेगा मैं बीवी के साथ हम बिस्तरी करूँ, हालाँकि आप रोज़े में हैं, भूखे हैं, भूखा हो जिस्म। जैसे आप शाम को इफ्तारी करते हैं, आप टिका के खाना खाते हैं, तो आपका दिल करता है मैं बीवी के पास जाऊँ, है ना ये बात?
کیونکہ آپ نے نفس کو راضی کر لیا. آپ نے اپنی روح کو نکھارنا ہے. روح کی غذا کیا ہے؟ وہ کتاب الہی ہے، ذکر قرآن ہے. قرآن کو اردو میں سمجھیں، کم سے کم لوگوں سے میل جول رکھیں، کم سے کم تعلقات رکھیں. یہ بات چھوڑ دیں میرا اس سے تعلق نہیں ہوگا، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، میرے کام کون کرے گا. یہی تو ایمان کی کمزوری ہے. اللہ خود فرماتا ہے کہ میں ہی کافی ہوں انسان کے لیے. کہتے ہیں نا میرا رب ہی کافی ہے مجھے، ہے نا. اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. بھائی انسان کے لیے رب ہی کافی ہے. پوری انسان اور جن مل کے بھی چاہیں آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے اگر رب نہ چاہے تو. سمجھ رہے؟ آپ گھبرا جاتے ہیں. تو آپ نے روح کو غذا دینی ہے. ذکر الہی میں مصروف رہیں. نماز پڑھیں. نماز بھی اس طرح کریں دل سے پڑھیں، ورنہ نہ پڑھیں. کون کہتا ہے آپ پڑھیں؟ نہ پڑھیں. کام اچھے رکھیں. کام وہ کریں جو قرآن کہتا ہے کریں. خالی اب اگر جو نماز قائم کرتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، جو قائم کرتا ہے وہ مومنوں میں شامل ہو جاتا ہے، مومنات کی صفات میں شامل ہو جاتا ہے، ملائکہ کی صفات میں شامل ہو جاتا ہے. نماز اس لیے حکم دیتا ہے. نماز بیسیکلی دشمن ہے نفس کا، شیطان کا. آپ کے نفس کو کمزور کرتا ہے. آپ کو نماز آپ کو بے حیائی سے روکتی ہے. نماز پڑھوانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا ذکر بیان کر رہے ہیں. ہو نا تھوڑا سا بات کو آپ. اور اگر نماز پڑھ کے بھی اپنے نفس کو راضی رکھنا ہے تو کیا فائدہ؟ دل میں ہو دنیا کا خیال، مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، ساروں سجدے میں دل ہو دنیا کا خیال، تو یہ عبادت ہے. اس سے اچھا تو بھائی میں بہتر بیٹھا ہوں پھر، ہے نا یہ بات. نماز کو ڈیوٹی سمجھ کے نہ پڑھیں. متقی پرہیز نماز کا مطلب سمجھے. یار میں جو سر جو جھکا رہا ہوں، میں سبحان ربی اعلیٰ و بحمدہ ہی پڑھ رہا ہوں، رکوع میں جا رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کی الحمدللہ رب العالمین تعریف کر رہا ہوں، یہ کیا مقصد ہے؟ اب میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں. سجدہ کرنے کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کے ساتھ قول اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے، منزہ ہے. نماز میں تعریف ہے اس کی، اور کیا ہے؟ تعریف ہے. پاک ہے تیری ذات، تو منزہ ہے. آپ اس کے ساتھ تہیہ کر رہے ہیں، اے اللہ میں تیرے جو قول اقرار ہے میں اس کو پورا کروں گا، تیرے جو احکامات ہے میں اس پہ قائم ہوں. بات آ رہی سمجھ میں؟ تب آپ اپنے اندر روحانی قوت پیدا کر سکتے ہیں. روحانی قوت تب آتی ہے. اب اس طرح نہیں آتی روحانی قوت. ہمارے معاشرے میں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ اللہ ان کو ہدایت دے، میں یہی کہوں گا، ان کا صرف ایک ہی خیال ہے نماز قائم کرو، نماز پڑھو اور جنت میں چلے جاؤ. یہ کس نے آپ کو باتیں سکھائی ہیں؟ کون بتاتا ہے یہ باتیں آپ کو؟ کون ہیں یہ لوگ؟ قرآن میں اردو میں کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ پوری آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ یہی کام شیطان کرتا تھا. اللہ معاف کر دیتا نا معاف شیطان کو. ملائکہ کی صفات میں شامل ہو چکا تھا، عابد تھا، زاہد تھا. شیطان کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وہ تو نافرمانی کے بعد شیطان بنا نا. اس سے پہلے کیا تھا؟ وہ فرشتوں کا سردار تھا. وہ ضد کا نام عبادت بنوانا چاہتا تھا، اس کی ضد تھی. کیا ہوا؟ دیکھو جی، اتنے سالوں سے اس نے سجدے کیے رب العالمین کو، اس کے حکم پہ ہو بہو شیطان چلتا رہا. اب میرا کوئی وفادار دوست ہو، 2 منٹ اس نے اتنوں سالوں سال میرے ساتھ گزارے ہوں، اچانک اس سے کوئی غلطی ہو جائے، وہ سرکش ہو جائے، تو میں اس کو نکال دوں گا؟ میرے تمام دیکھنے والوں، رب وہ تو رب ہے اور رحمان ہے، وہ تو معاف کر دینے والا ہے، وہ تو معاف کر دیتا ہے شیطان کو. اس نے کیوں لعنت فرمائی؟ سوال، کیا اس نے سجدہ نہیں کیا؟ اے ابلیس، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تجھے کس چیز نے آ گھیرا کہ تو نے اس کو سجدہ نہ کیا؟ سجدہ تو رب کو تھا، انسان کو کیوں کروا رہا ہے؟ وہ بہت سوال اٹھتے ہیں اس کے اندر. یہ ایک لمبی بحث ہے، پھر کسی دن کریں گے، ٹھیک ہے. اس کو سجدہ کر، اس کا مطلب یہ
کہ اللہ جل شانہ کہ وہ لوگ بھی ہیں جن کے احکامات پہ چلنا بھی واجب ہے. اب رب خود نہیں آتا زمین پہ، میں رب ہوں، میرا یہ حکم ہے. اس نے انسانوں کو، نبیوں کو، پیغمبروں کو سمجھانے کے لیے کتاب الہی بھیجی، وحییں نازل کی. رب کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا. یہ زندگی میں سید بادشاہ کی یاد بات کی، رب دیکھنے کی چیز ہی نہیں ہے. یہ میرا پوائنٹ بیک ٹو دا ٹاپک. صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیو، اگر آپ کے دماغ میں یہ بات ہے نا کہ میں 5 ٹائم مسجد میں چلا جاتا ہوں، میں روزے رکھ لیتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جی میری نماز نہ چھوٹ جائے، پتہ نہیں مجھے اتنا گناہ ملے گا، سالوں سال گناہ ملے گا. شیطان نے تو کوئی نماز قضا نہیں کی تھی، اس کو سزا، اس کو آج کیوں لوگ کنکریاں مار رہے ہیں؟ ہے نا یہ بات. یہ پیش کرنے والے غلط ہیں لوگ. صحیح لوگوں کو بتائیں بات. نماز پڑھیے، اس نیت سے پڑھیے کہ آپ کوئی گناہ نہیں کریں گے، سچے دل سے. جب پتہ ہے مالک کے دوست سمجھ لیں اس کو. وہ کہتا ہے حبیب اللہ جو ہاتھوں سے منت کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، تم میرا زمین پہ ذکر کیا کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. ہے نا یہ بات. رب کہتا ہے تو ایک قدم تو اٹھا. اب بات ہو رہی تھی جو 5 ٹائم جو لوگ نماز فور ایگزامپل پڑھتے ہیں، خالی مسجد میں نماز پڑھ لینا اور جزوی اطاعت کر لینا یا داڑے سنتے رسول رکھ لینا، یہ خالی کافی نہیں ہے بھائی. قرآن کہتا کیا ہے بیٹا؟ کیا پڑھ کے آئے قرآن؟ کیا کمایا ثواب؟ یہی جہالت ہے. یہی لوگ ہیں جن کو جہنم کا وعدہ ہے. کیوں؟ حکم الہی ہوتا ہے کہ تم کیوں آگ میں ڈالے جا رہے ہو، جواب ملے گا. یہ ہماری کتاب پڑھتے تو تھے لیکن اس کو سمجھتے نہیں تھے. اب مان لیجئے مجھے حکومت پاکستان کی طرف سے ایک نوٹس آتا ہے کہ ہمارے یہ کچھ لاز ہیں، آپ اس کی پاسداری کریں، اور میں اس کو دیکھ کے کہوں مجھے پڑھ لوں لیکن میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا، رٹا لگا لوں لیکن میں اس کو سمجھوں نہ، اور میں اس پہ عمل پیرا ہی نہ ہوں، تو مجھے بتائیے ریاست مجھ پہ راضی ہوگی؟ وہ کہیں گے یا تو یہ سمجھتا نہیں ہے، یا یہ پاگل ہے، یا یہ جان بوجھ کے کرتا ہے. کتاب قرآن خود کہتا ہے مبین، قرآن کو ہم نے عربی میں نازل کیا تعلمون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. 99% پاکستان میں مولوی جو کام کر رہے ہیں قرآن حافظ ہیں، ان کو اردو میں نہیں پتا، اور نہ ہی مدرسوں میں ان کو پڑھایا جاتا ہے. یہ بات آپ کے محلے میں قرآن حافظ ہوں گے، آپ ان کو بلائیں پوچھیں، آپ کہو گے بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے شاہ جی. اب مجھے بتائیے وہ قرآن حافظ بہتر جس کو کچھ بھی نہیں پتا، یا وہ بہتر جو کتاب الہی کو سمجھ کے پڑھتا ہے اور عمل صالحین کرتا ہے؟ یا وہ بہتر ہے؟ آپ کہو گے وہی بہتر ہے جو سمجھتا ہے، جو عمل پیرا ہوتا ہے. روحانی قوتیں ایسے نہیں مل جاتی، رٹا لگانے سے کبھی نہیں ملتا، نور کبھی داخل نہیں ہوتا. جب تک آپ اپنی زندگی میں عمل نہیں رہو گے، جب تک آپ دل میں والی من خاف مقام ربہ جنتن، اب میں نے آیت پڑھ لی میں جنتی ہو گیا، نہیں، جہنمی ہو گیا. کیوں؟ اس کا مطلب نہیں پتا. یہی تو مشرک ہیں، فاسق لوگ ہیں، ناسمجھ ہیں. جب تک تم والی من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ 2 جنتیں ہیں. اگر یہ دل میں آپ بساؤ گے، یعنی کہ مجھے پتا خوف خدا جو رکھتا ہے، اب مجھے پتا مجھے رب سے اگر خوف ہوگا تو میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا. مجھے پتا ہے یار میں نے زیادتی کی ہے، مجھے افسوس ہوگا، ندامت ہوگی، یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معافی مانگنی چاہیے. جو انسان جھک جاتا ہے، میٹھا بیر اسی کو لگتا ہے، میٹھا پھل اسی کو لگتا ہے. تب آپ روحانی قوت حاصل کر سکتے میرے تمام پاکستان. یہ ایک تحفہ ہے. جو لوگ یہ کہتے بھاجن کوئی وظیفہ دے دے ہمارے روحانی قوت بیدار، 24 گھنٹے تو نے فیس بک کے اوپر بیٹھ کے ننگی تصویریں دیکھنی، تو نے عاشقی معاشقی کرنی ہے، تو ذلیل انسان وظیفہ کیوں پڑھتا ہے؟ تو تیری سوچ پہ تیرا کوئی کام نہیں ہے. مزہ میرے بھائی تب ہے کہ جب آپ کو رب کیا کہتا ہے، خدا کو ٹائم دیتے ہو. آپ قرآن پڑھو، خدا خود بات کر رہا ہے، آؤ. کیا تمہارا کبھی دل لرچایا رات کو میں سورۃ مزمل ہی پڑھ لوں؟ دیکھو کیسے جوابات ملتے ہیں. اس کو اردو میں پڑھو،
ہے نا یہ بات. اللہ تعالیٰ سوجھ بوجھ والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے. اس نے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا, اس کو نبی پیغمبر کا لقب دے دیتا. لن ترانی یا موسیٰ, اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. ہے نا یہ بات. بھائیو, اگر دل اچھا ہو, دل مومنا ہو, تو رب خود مخاطب ہوتا ہے اس سے. وہ عمل لاؤ. کسی دنیا کیا ہے, کھیل تماشا. رات سو جاتے ہو, پتہ ہی نہیں صبح آنکھ کھلنی بھی ہے یا نہیں. ہے نا یہ بات. 2 منٹ کی خبر نہیں, اور وہ صدیوں کا سامان کے خیالات جوڑ رکھے. ہے نا یہ بات. سوچ بچار, بچوں کا بھوشیہ, شادی, بچے. ہے نا یہ بات. بھائیو, منزلیں چاہیے تو بھائی قربانیاں دینی پڑتی ہے نفس کی. اب تمہیں پتہ ہے کہ تم غیر محرم عورت کو دیکھ رہے ہو, تمہیں پتہ ہے یار یہ غلط ہے, تم پھر بھی باز نہ آؤ, تو روحانی قوت کہاں سے ملے گی؟ اب تمہیں پتہ ہے تم اس زبان سے گالی دیتے ہو, چاہے مذاق میں دیتے ہو, تو اس زبان میں تاثیر کہاں سے آئے گی؟ اب بتاؤ. ہے نا یہ بات. اب تمہیں پتہ ہے اگر تم شادی شدہ بیوی کے حقوق پورے نہیں کر رہے, بیوی کو کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے, تو روحانی کی بات مجھ سے نہ کرو. تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے گھر میں جوان بہن ہو چکی ہے, 16-17 سال عمر, اس کو ایام کب کے آ چکے ہیں, اور تم ان کی شادی میں جلدی نہ کرو, تو مجھ سے ایمان کی بات یا قوت کی بات نہ کرنا کہ میری روحانیت قوت بڑھ جائے. خبردار, ایسے نہیں آتی. پہلے غور کرو, کیونکہ ہمیں انسانوں کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کی ضرورت ہے. ہم رب کو کس کی ضرورت ہے؟ وہ تو الواحد ہے, وہ تو اکیلا, اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو. وہ تو فرشتوں کو مار دے, ملائکہ کو مار دے, نبیوں کو مار دے, اس کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ نہ اس نے تو موت کو بنایا, اس کو تو موت نہیں آ سکتی. ہے نا یہ بات. ضرورت ہم لوگوں کو ہے, ہم کمزور ہیں. تو بھائیو, اللہ کے ولی ہیں تبھی آپ اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں. اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں جب کثرت سے ذکر کرتے ہیں. میرا پوائنٹ آف ویو کہنے کی یہ بات ہے. جب آپ بے حیائی سے بچتے ہیں, بری بات سے بچتے ہیں, چغل خوری سے بچتے ہیں, لڑائی جھگڑے سے بچتے ہیں, اپنے حق کے لیے بھی کھڑے ہوں. یہ نہ کہ آپ بالکل ہی وہ بن جائیں کہ اگلا بندہ آپ کو نگل جائے. جس طرح کا بندہ اس حساب سے برتاؤ کرو اس کے ساتھ. رحم صلہ کوشش کرو, زیادہ سے زیادہ کرو, درگزر کرو جہاں تک ہو سکے. تب یہ روحانی قوت انسان کی آنا شروع ہو, چہرے پہ نور آنا شروع ہو جائے گا, زبان کی گٹھا کھلنا شروع ہو جائے گی, منہ پہ رونق ہوگی, چہرے پہ, اور زبان میں تاثیر ہوگی, خوشبو آئے گی. بہترین جو چیز ہے, اللہ کو اٹھتے بیٹھتے یاد کرو, اٹھتے بیٹھتے معافی مانگو اس سے. دنیا کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. روحانی قوت اسی طرح آپ بیدار کر سکتے ہیں اپنی, اور بڑھا سکتے ہیں اس کو. آپ کو منزل مل جائے گی, لیکن لالچ نہ کرو. مل تو پھر بھی جائے گا, میں یہ نہیں کہتا. بے لوث ہو کے محبت کرو. دیکھو وہ رب ہے, وہ تو فقیروں کو بادشاہ کر دے اور بادشاہوں کو فقیر کر دے. میری کیا اوقات ہے اس کے اندر؟ میں تو خود نہیں جانتا میرے ساتھ کیا بیتے گی. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک رب ایک منزہ ہے, بڑا پاک ہے وہ. اگر تم رب کو کثرت سے دل سے یاد کرو گے, وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا میرے پاس. اب تم نے بار دودھ میں ملاوٹ کرنی ہے اور کہو ادھر سے نماز پڑھنی ہے, جی مولوی صاحب نے کہا تھا نماز پڑھو اللہ جنت میں داخل کرے گا. یہی مولوی آپ کو جلتے ہوئے نظر آئیں گے, اور جلتے بھی ہیں. یہ وہ مولوی جنہوں نے ہمیشہ لوگوں کو اپنی طرف سے من گھڑ باتیں بتائی, لوگوں کو گمراہ کیا. ہے نا یہ بات. کبھی مولویوں کے گھر سے آپ کبھی نہیں دیکھو گے یہ لوگ خیرات کرتے ہوں. آپ دیکھو کبھی غور سے, کبھی نہیں سنو گے انہوں نے دیکھ بانٹی ہے. یہ لینا جانتے, دینا نہیں جانتے. ہمیشہ دین تو تمہارے گھر میں آ چکا, قرآن. اب مجھے پتا میرے گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے, میرا کیا کام ہے مولوی کے پاس جانا؟ مجھے پتا ہوا جی میری زبان اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے, ترجمے میں پڑھ لوں, اس کو سمجھ جاؤں. اتنی بھی توفیق نہیں ہے میرے اندر.
قرآن کو چھوڑ کے کسی آدمی کی مولوی کی باتیں یا کسی ملے کی بات میں جا کے سن رہا ہوں، وہ نہ جانے کیا کیا بول رہا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں، میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، جزاک اللہ، سبحان اللہ، حالانکہ قرآن میں وہ چیز لکھی بھی نہ ہو۔ بھائی ہدایت تمہارے گھر پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھو، یہ تمہارا کام ہے۔ تو قوت اگر چاہیے، روحانی قوت چاہیے، تو پہلے عمل صالحین کرو، اچھے اچھے۔ میرے بھی ماشاءاللہ مرشد پاک، انہوں نے ہمیں یہی درس دی ہے۔ نماز کے ٹائم کھڑے ہو جاتے تھے، وہ بڑے سکون سے نماز پڑھتے تھے، کہتے تھے بس کہ خدا نا نیت سے سجدے لے لیتا ہے انسان کے، کہتا ہے دیکھ کسی کا حقہ پانی بند نہیں کرنا، کسی کو مارنا نہیں ہے، کسی کا قتل نہیں کرنا، کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، حق سے فیصلہ۔ اگر کوئی عورت اللہ کے قانون کے خلاف جائے، ڈٹ جا اس کے آگے، تیری خبردار۔ عورتوں پہ سزا واجب ہے اگر وہ اللہ کے خلاف چلیں تو۔ جو عورتیں اللہ کے خلاف چلتی ہیں، آپ ان کے خلاف بولتے ہی نہیں ہیں۔ پھر بات کرتے روحانی قوت کی، تمہارے زندگی کے تمام معاملات تمہاری عورتوں کے ہاتھ میں ہیں، نہ مردوں۔ بات کرتے ہو تم روحانی قوت کی۔ صحیح عبادت بڑی مشکل ہوتی ہے اور بڑی محنت مانگتی ہے۔ میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، منزہ ہے وہ ذات، وہ حکمت والا تو وہ ہے۔ میری کوشش ہے کہ آپ کو صحیح بات بتاؤں، اور یہ قرآن سے یہ باتیں مل رہی ہیں۔ قرآن کھولیے، دیکھیے، لکھی ہیں یہ باتیں، کیوں نہیں لکھی؟ جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، زنا کے پاس نہ جاؤ، یہی چیزیں تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بات کرتے ہو تم روحانیت کی، بھاجن کوئی وظیفہ دیں گے؟ میں اللہ کے نزدیک ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ نعوذ باللہ کوئی چابی نہیں ہے جس کو پڑھو گے وہ بس ویسے راضی ہو جائے گا، نہیں۔ وہ کہتا عمل کیا لائے ہو۔ بڑا حکمت والا ہے وہ، بڑے احسانات ہیں اس کے، خدا کی قسم میں آپ کو بتاؤں، بڑا پاک ہے وہ۔ خدا کی قسم اگر میرے خون کا ہر ایک کونے کونے سے خون نکالا جائے اور اگر اس کی تعریف میں لکھوں تو میرے خون کا ہر وہ کونا حصہ کم پڑ جائے، میرے خون کی بوندیں کم پڑ جائیں، لیکن اس کی تعریف ختم نہ ہو۔ وہ مجھ جیسے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، وہ تو مجھ جیسے نہ جانے کتنے ایسے مجھ جیسے عباس بنا سکتا ہے اور بہت بہتر بنا سکتا ہے۔ ارے اللہ نے موقع دیا ہے زندہ رہنے کا، زندہ ہے تو کچھ کر لو۔ نہ تم ماں کے پیٹ سے کچھ لکھوا کے لائے تھے، نہ تم کسی چیز کے مالک تھے، اور نہ تم دنیا سے جاؤ گے، نہ کچھ لے کے جاؤ گے۔ میرا پوائنٹ آف ویو کہنے کا یہ ہے، اسی کی بات ہے، وہی حکمت والا ہے۔ میں کون ہوں تمہیں جنت و دوزخ دینے والا، لیکن جو اس کے ارشاد ہیں وہ بتانا میرا کام ہے، اور اس پہ خود بھی عمل پیرا ہونا میرا کام ہوتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کے دل آزاری نہ ہو۔ بھائی روحانی قوت بیدار کرنے کا بہترین مجرب عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کوئی بھی اس کا حروف پڑھے، تلاوت کریں سورۃ مزمل کی تہجد کے ٹائم، اٹھتے بیٹھتے اس سے دعا مانگے، اٹھتے بیٹھتے معافی طلب کریں، یا اللہ معاف فرما، میرے اللہ ہمیں بری موت، اچانک موت، بھیانک موت، خطرناک موت سے بچا، اٹھتے بیٹھتے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ سے اٹھتے بیٹھتے معافی مانگا کریں، میرا اللہ بڑا پاک ہے۔ اب منزہ ہے وہ، اللہ کو دوست سمجھے، وہ دوست ہے، وہ نعوذ باللہ وہ ظالم نہیں ہے، وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان جہنم میں نہ چلے۔ تو اللہ سے معافی مانگے، اگر کوئی زندگی میں گناہ ہوا ہے، خطا کر، جلدی توبہ کرے، اس سے پہلے کہ لیٹ ہو جائے، ہماری روحیں گلوں سے جا پہنچ نکالی جائیں، تو پھر موقع ہی نہ ملے آپ لوگوں کو۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ سے توبہ مجھے اللہ معاف فرما دے۔ بس میرا صرف پوائنٹ بھی، صبر کر، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے رب، صبر سے کام لے، دیکھ رب کیسے تیرے بدلتا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ اچھا دوستو، اب میں جانا چاہوں گا، کافی ٹائم ہو گیا اب، ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر کوئی نیکسٹ ویڈیو لے کے حاضر ہوں گا۔ روحانی استاد میں انشاءاللہ آپ کو باقی چینل میں ریئلٹی ملے گی انشاءاللہ تعالی، میرا رب چاہے گا تو وہی ہمت عطا فرمائے گا، بے شک وہ ہے بڑا منزہ ہے، پاک ہے، حکمت والا ہے، تمام تعریفیں میرے رب ہی کے لیے ہیں اور عظیم شان اسی کی ہے۔
عظمت والا، عزت والا. عزت تو اسی کی ہے، تمہاری کاہے کی عزت؟ خبردار کس نے عزت کی بات کی. عزت تو کہہ دو کہ رب ہی کے لیے ہے، کیونکہ وہی طاقتور ہے. وہ چاہے گا تو ہمیں جہنم میں ڈالے گا، وہ چاہے گا تو جنت میں ڈالے گا. یہ تو اس پر میسر ہے اگر وہ مہربانی کرنا چاہے تو، ورنہ ہمارے وہ عمل نہیں. ہوپ دا آنسر دیکھتے رہیے ہمارا چینل روحانی استاد. اللہ حافظ.